बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हमें अल्लाह ताला की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहना चाहिए। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि माशी बहाली के हवाले से जल्द बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, जबकि प्रोग्राम में पाक फौज का ज़िला चित्राल में दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब के हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद फारूकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद कयूम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से जिस तरीके के इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका कहना है कि माशी बेहतरी भी जल्द आएगी। SIFC पे जो काम जारी है उसके हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अब तो दौर ही इस तरह का आ गया कंपटीशन का कि अब तो आपको हर रोज़ एक कोई ना कोई फॉरवर्ड स्टेप लेना चाहिए। और SIFC जो है ना, एक अच्छी बुनियाद डाल दी गई है। इसमें तमाम बड़े मेजर स्टेक होल्डर जो हैं उनकी कंसल्टेशन से, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी इम्कान है पूरे, और उसका भी प्रोविज़न रखी गई है। और ये है कि इसमें कम से कम वो माजी में जो एक हमारा एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, लैकाडेजिकल अप्रोच, कि बिल्कुल ठंडी मठी दिया काम तो बस हो रहा है, काम तो हो रहा है, तो बस डंग टबाऊ सा। तो इसमें कुछ बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक बाकायदा अहदाफ का तकर्रर करके और रोज़मर्रा की बुनियाद पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पीरियडिकली ली जाएगी। तो अगर वज़ीर आज़म की सरबराही में ये काम हो बाकायदगी से, तो मेरा ख्याल है कि इसके रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं जल्दी। फास्ट ट्रैक का दौर है। मैं एक दफ़ा एक साहब के साथ बैठा था, खैर नाम ले ही लेते हैं, वो जो साबक हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, डॉक्टर मोहित यूसुफ जी। तो एक मरतबा हमने कुछ चाइना की स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करने लग पड़े कि जी चाइना पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक क्या अलायंसेस हैं सारी। वो एक ब्रीफिंग थी, बड़ी मुख्तसर सी, चंद एक सिलेक्ट ग्रुप था एडिटर्स का। तो उसमें कहने लगे, देखें चाइना और पाकिस्तान का मतलब कोलैबोरेशन तो है, लेकिन हमारी स्पीड ये है कि वो 6 दिन में अस्पताल बना लेते हैं, हम वो काम 6 सालों में नहीं कर पाते। अच्छा। तो यानी कि हमें स्पीड अब की यानी कि जरूरत अब ये है कि अब दौर आ गया स्पीड का, यानी कि अब वो तस्वर गया। यानी कि आप देखें पहले जमाने में कोई हमारे यहाँ गाड़ी आप गराज में भेजते थे, वो कहते महीने बाद आके ले जाना। तो अब तो देखे ना कि फौरन मॉड्यूल सिस्टम जैसे दुनिया में आ गया, स्पेयर पार्ट्स भी फौरी क्विक रिप्लेस हो जाते हैं। इंडस्ट्रीज में भी यही सिस्टम चल रहा है। सही। तो इसी तरह आपका एग्रीकल्चर जो है जी, उसमें भी पहले तो आप देखे ना, वो टिलिंग करता था जो किसान जी, तो बड़ी ज्यादा कई उस मराहल से गुजरता था। सही। अब मराहल कम कर दिए गए हैं। सही। जैसे टेक्सटाइल में स्पिनिंग के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्पिनिंग शुरू हो में गया। कई रोटर्स आ गए। सही। कई प्रोसेसेस खत्म कर दिए गए। ठीक। तो चीजें फास्ट ट्रैक पे चली गई हैं। तो फास्ट ट्रैक पे आप चलेंगे तो आपका जो पोटेंशियल है उसको सही बरोकार लाएंगे आप। सही। अब वजीर आजम जो है कि निगरान वजीर आजम का जो निगरान का लफ्ज है ना, उसे तो कंसेप्ट यही है कि जी सिर्फ और सिर्फ उनका काम है हाथ पे हाथ धरे रहना और इलेक्शन कमीशन का इंतजार करना कि डेट आए जी। ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा है नहीं, माशी हालात ऐसे नहीं है। वो उनकी जानिब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो जिस तरीके से मीटिंग्स ले रहे हैं, बेहतरीन। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये जब ये गवर्नमेंट इन प्लेस आ गई जी, चाहे वो निगरान है या जो भी सेटअप है जी, गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस जी, और गवर्नेंस में और मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है, और मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। और मुआशी तौर पे हमारे यहाँ चूंकि रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं, सही, उनको हार्नेस नहीं किया गया, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं की गई। लोगों के साथ कोई इस तरह का जो ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स है उनकी आपस में कोई एक नेटवर्किंग नहीं बन सकी। ठीक। यानी कि जो बाहर के जो कामयाब मॉडल आप देखते हैं ना, उसमें यह है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो पोटेंशियल है वो जो आपकी दूसरी दीगर रिसोर्सेज है मुल्क की, उनके साथ उनको हम आहंग कर दिया जाता है। सही। वो जॉब्स क्रिएट करता है, वैल्यू एडिशन होती है, वेल्थ क्रिएशन होती है, वो चीजें हमारे यहाँ इसका फुकदान रहा। यानी कुछ दौर अदवार आए भी जिसमें थोड़ी सी पेस पकड़ी हमारी मईशत ने, फिर वो जैसे माजी में एक दफा जुल्फकार अली भुट्टो कहते थे दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक जी जी, तो हमारे यहाँ पुटिंग द क्लॉक बैक का एक रिवाज रहा जी, ये तो उसका प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है,
تو ہم نے پروجیکٹ بھی اپنے اپنے بنا لیے نا. حالانکہ وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے پروجیکٹ تھے. انائیں بھی اپنی جی یہ میری انا ہے, میری برائی بھی میری اچھی ہے, صحیح, تو میرا پروجیکٹ بھی بہت اچھا ہے, دوسرے کا پروجیکٹ بھی برا ہے. صحیح. تو وہ یہ جو ہمارے ہاں ایک نفسیات رہی ہے اس طرح کی, اس نفسیات نے ڈومینیٹ کیا پالیٹکس کو بھی اور اکانومی کو بھی. صحیح. آپ اکانومسٹ دیکھ لیں, صحیح. آپ ایک دن میں کوئی 8-9 اکانومسٹ بلا لیں, ہر ایک کے پاس بالکل علیحدہ فارمولا ہوگا, کنفلکٹنگ پلان ہوگا, مختلف بھی نہیں, کنفلکٹنگ. ٹھیک وہ ہے. کہہ رہا ہوگا جی یہ تو پلان ہی بالکل غلط ہے سرے سے, اگر میں ہوتا تو میں ایسے کر لیتا. ہمارے ساتھ کئی تجزیہ کار آتے ہیں ماہر معیشت, وہ بعض کر اپنے اسی زوم میں اپنی ایکسپرٹیز کے زوم میں کئی فیکٹس کر کے بول دیتے ہیں. صحیح. اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بعض کا, آپ کاؤنٹر ہی نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس وقت نگران وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی مؤثر طور پہ پالیسی پر چیزوں کو پریزائڈ کر رہے ہیں اور ان میں فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں. وہ اصل میں حکمران جو بھی ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ صرف وہ اپنی پالیسی فارمولیشن اپنی گائیڈ لائنز دے. صحیح. اس کا کام ہے کہ ساتھ ساتھ سمجھے بھی چیزوں کو. صحیح. آن دی جاب اورینٹیشن, یہ ایک طرح کا اس طرح کا فارمولا ہے. دنیا کامیاب اسی ماڈل پہ ہو رہی ہے. صحیح. اب یہ ہے کہ پاکستان بھی چونکہ اب گرو تو کر رہا ہے, اور پاکستان کی سوسائٹی انفرادی طور پہ تو لوگ گرو کر رہے ہیں. صحیح. اب من حیث السوسائٹی من حیث القوم ہم نے آگے گرو کرنا ہے. ٹھیک. تو تبھی ممکن ہے کہ جو آپ کی قیادت ہے وہ اسی طرح فاسٹ ٹریک پہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جی اس کی پرفارمنس بھی لے, اہداف نئے اس کی تقرری بھی ہو. صحیح. اور جو پروجیکٹس بنائے گئے ہیں جی جی ان کے راستے نکال لے اس میں آگے بڑھنے. بالکل میاں صاحب ٹھیک ہے نا. اور فاروقی صاحب اگر ہم بات کریں کہ کچھ چند روز قبل جو ہے وہ آرمی چیف کی جو تاجروں سے ملاقات ہے اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے, ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کم ہوئی, اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی. تو حافظ صاحب کیونکہ بات اب جب ہم پاکستان کی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معیشت کیونکہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو معیشت کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے, اور اس کا جو بیڑا ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. آرمی چیف کے حوالے سے بھی اگر بات کریں, پرائم منسٹر نگران جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کنسرن ہے. اچھا دیکھیے عمر صاحب, میاں صاحب نے جیسے بات کی نا کہ نگران وزیر اعظم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی محض الیکشن کروانے. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس وقت, بہت ہی ایک ایسا فیصلہ کن موڑ ہے جہاں پہ پاکستان نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا. ہم نے کافی اپنا ٹائم جو ویسٹ بھی کیا اور جن حالات سے ہم گزرے بھی, اس میں دیکھیے اس حکومت کے نگران حکومت کے آنے سے پہلے جو اہم قانون سازی ہوئی, صحیح, اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ نگران حکومت کو اختیارات دیے گئے. جی بالکل. کہ آپ نے جو ہم نے انٹرنیشنل معاہدے کیے اداروں سے, ان کے ساتھ معاہدوں کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں, اس میں مذاکرات کر سکتے ہیں, اس میں اختیارات ملے نا حکومت کو. تو وجہ اس کی یہی ہے جو معاشی چیلنجز ہیں. اچھا اب بڑی کیلکولیٹڈ بات ہے یہ پرائم منسٹر کی, اور پاکستان میں یہ کرنے کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی گنجائش بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ جو ہم اگر اس ٹائم پہ اگر دیکھیں جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں وہ بڑے منظم انداز میں انیشیٹو لیے گئے ہیں, اور وہ جو معیشت کا جو ہم سمجھتے تھے کہ جس طرح گراوٹ ہے, جس برے حالات کا شکار تھی, اس بے یقینی کے دور سے ہم نکلے بھی ہیں. صحیح. اور ایسا یہ نہیں کہ ایک دم ڈیفالٹ ہونے سے بچے. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ پچھلے 10 دن سے 15 دن سے یا مہینے سے, نہیں, ہم مسلسل اس سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور قومی طور پہ اس کے لیے بڑی ایفرٹ ہوئی, ملکی سطح پہ اس کے لیے بڑی ایفرٹ ہوئی. پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے جی, یہ آپ یقین رکھیں, اور مجھے بھی اس بات کا یقین ہے. پوٹینشیل ٹیلنٹ 1950 میں پاکستان کی جو مجموعی جو قومی پیداوار تھی یہ $3 بلین تھی. ٹھیک ہے. اچھا آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم $376 ارب پہ کھڑے ہیں. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ ہماری جو سپیڈ ہے وہ اس توقع کے مطابق نہیں رہی, لیکن ہم رکے بھی ہیں, آگے بھی چلے ہیں, رکے بھی ہیں, پھر آگے بھی چلے ہیں. یہ مشکلات ہیں جن مشکلات کا ہم مقابلہ کرتے آئے ہیں. اب بہت سی صورتحال ایسی ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پیچھے کیوں رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں, ہمارا ایسٹرن بارڈر, ہمارا ویسٹرن بارڈر, ہماری جو مشکلات ہیں مسلسل, اور آپ دیکھیں نا کہ پچھلے کوئی 45 ایئرز سے پاکستان کو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ سارے فیکٹرز اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے بعد اگر اس کے باوجود ایک قوم جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, اس کی گروتھ ریٹ کم ہو سکتی ہے, اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے, لیکن اب جس طرح کہ ہم نے ایک دیکھا کہ ایک انیشیٹو لیا گیا جو انویسٹمنٹ کا ہے, جی, اگر یہ انویسٹمنٹ جو خلیجی تعاون کونسل کے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہو سکتی ہے,
اگر یہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے جس کا ہمیں بتایا جا رہا ہے، اگر وہ $100 بلین کی بجائے $50 بلین بھی اگر ہو جاتی ہے، تو دوسری طرف ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے، جی ایک ایسا ملک جس میں ایک انویسٹمنٹ پہلے سے ہی بڑی ہے اور دوسری انویسٹمنٹ ہمارے یہاں پہ آ جائے، اور جغرافیائی طور پہ بھی دیکھیں تو بڑا اہم ملک ہے. جی ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی اور عسکری قیادت یہ کہیں کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے، صحیح، ان کو مل کے آگے چلنا ہے. بالکل ٹھیک. اور جس طرح ایک کوآپریشن اس وقت چل رہا ہے اور جس طرح سے مطلب آرمی چیف نے کئی یقین دہانی بھی کئی بار یہ کروائی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی ایسی یقین دہانیاں کروائی جاتی رہی ہیں. اب لیکن جس طرح سے یہ بات کہی جا رہی ہے، سر اس کے ریزلٹس بھی تو آئے نا، لیکن اس کے ریزلٹس ہیں، ڈالر جو اوپر جا رہا ہے ایک دم نیچے آیا ہے. بنیادی طور پہ وہ یقین ملا ہے لوگوں کو، ٹرسٹ، بنیادی طور پہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ ملا لوگوں اور کو. بزنس مین کو ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے. بزنس مین کو ٹرسٹ بہت ضروری ہے، وہ انرجی ہے اس کی. اس کے ساتھ جو کرنے کا کام ہے بیسیکلی وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ گورننس کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک. اگر کسی ملک میں گورننس بہتر ہو تو وہ جتنے بھی اقدامات اٹھاتا ہے، جتنے بھی کام کرتا ہے، ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اس کو آسانی رہتی ہے. صحیح. اسی طرح آپ گورننس کو بہتر بنا لیں، آپ ملک میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں، آپ یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کو ختم کر دیں. آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان میں 2 طرح کے کاروبار جو ہیں جو پاکستان کو میرے اپنے خیال کے مطابق جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو جمود کا شکار کیا ہے، صحیح. ان دونوں کے بارے میں حکومت کو واضح قسم کی قانون سازی کرے. نمبر 1، یہ جو ہم پراپرٹی کے کاروبار میں پڑ گئے نا، جو ہم زمینوں کے کاروبار میں پڑ گئے کہ ہمارے پاس ایزی منی، ایزی انویسٹمنٹ اور اس کا فوری منافع، ہم جس کے چکر میں پڑ گئے کہ ہم نے یہ سوچا کہ جو بندہ بھی آتا ہے اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں، باہر سے پیسہ آیا، ریمیٹنسز کا پیسہ آیا، وہ بھی اٹھا کے اس نے پراپرٹی میں لگا دیا. یہ ساری کی ساری وہ انویسٹمنٹ ہے جو ڈیڈ انویسٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس کو حکومت اگر کوئی ایسی قانون سازی کرے کہ اس پیسے کو استعمال میں لانے کی بات کرے. پاکستان میں جو اس وقت جس طرح سے پراپرٹی کی ملکیت کا تصور ہے، دنیا بھر میں وہ پیسہ، کیا امریکہ میں ایسے ہوتا ہے؟ لوگ لیز پہ گھر لیتے ہیں، ان گھروں کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ پیسہ سرکولیشن میں رہتا ہے نا، سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. ہمارے یہاں یہ پیسہ بڑا ڈیڈ ہو گیا. نمبر 2، ہمارے یہاں پہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے. یہ ڈالر کی ذخیرہ اس کے حوالے سے تو اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر سے نمٹنے کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں، بالکل وہ آپ دیکھیں نا کہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی جو ہے اس نے معیشت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. جی. اب یہ جو اقدامات ہوئے، آپ ایک دم سے دیکھیں کیا ہو کے گیا اس ملک میں. ایک دم سے وہ ڈالر جو 300 شاید 34 روپے پہ 30 کے قریب تھا، 30 روپے پہ چلا گیا تھا، چلا گیا. وہ کیسے ڈاؤن کیسے آ گیا؟ کیا ہوا؟ کیا مطلب صرف یہ ہوا کہ وہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ تھے ان پر ایک ڈر اور خوف آیا ہے نا، ان کو کہا گیا کہ بھی آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کارروائی سے ڈرتے ہوئے انہوں نے ڈالر جو ہے باہر نکالے ہیں. اب آپ دیکھیں ڈالر جو ہے اپنے اصل ریٹ پہ آئے گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈالر جس ریٹ پہ اس وقت تقریباً 300 کے راؤنڈ اباؤٹ ڈالر 306 سمتھنگ اس طرح یہ اور بھی 10 یا 12 روپے کم آ سکتا ہے. ہمارا جو پچھلا بجٹ تیار ہوا تھا یہ 392 پہ، اس کو جو وزارت خزانہ تھی اس نے 392 پہ یا 390 کے قریب اپنے بجٹ کے تخمینے جتنے بھی رکھے، اعداد و شمار اور فگرز جو بھی تھے، ان کو فورکاسٹ پہ یہی تھا. اچھا، اگر یہ آپ ڈالر وہاں پہ لے آتے ہیں تو پاکستان میں اس کا مطلب مہنگائی بھی کم ہوگی. صحیح. مہنگائی کم ہوگی تو عام آدمی کا جینا جو ریلیف ملے گا، زندگی جو ہے اس میں اس کو ریلیف ملے گا. اسی طرح سے جو ہماری جو گروتھ ریٹ ہے جو پچھلے سال تھی اب اس سے اس سال آپ دیکھیں کپاس کی فصل جو ہے بہت اچھی ہوئی اور اس کا بہت ملک کو فائدہ ہوگا. اچھا، اسی طرح سے باقی چیزوں میں اس طرح ہماری صنعتی پیداوار جو ہے اس کی بھی امکانات جو ہیں پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہیں. اور اگر ہم 3.5 یا 4 کے قریب اپنی گروتھ کو لے جاتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق پاکستان ایک وہ پیس پکڑ لے گا جہاں پہ ہم آگے جا کے تو ہم 5 پہ 6 پہ 7 پہ جہاں پہ. اور یہ آپ کو یہ ذہن میں رکھیں، پاکستان نے مختلف ڈیکیڈز ایسے آئے ہیں جہاں پہ ہم نے 6 سے زیادہ جو گروتھ ریٹ ہے اچیو کیا ہے. 50s میں ہم نے کی تھی، ہماری یہ گروتھ ریٹ تھی. 65 کی وار ہوئی، اس میں ہمیں ایک دھچکا لگا تھا، لیکن 65 کی وار کے بعد ایک بار پھر یہ ہوا تھا کہ پھر پاکستان پٹری پہ چڑھا اور پھر ہماری گروتھ ریٹ جو زیادہ ہوئی. اسی طرح یہ جو 2002 سے 5, 6, 8 کا دور تھا، اس کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی. صحیح. اب یہ کہتے ہیں وہ ہم کوئی 30 بلین 31 بلین کے فگر سے ہم باہر نکل ہی نہیں رہے. صحیح. 2013 میں جی بالکل 2013 میں ہم $31 بلین لیکن 17 میں ہم کم آ گئے. اب اس کو اگر حکومت اس طرح توجہ دے کہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے، ہم اپنی گروتھ ریٹ کو بہتر کریں، ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کریں، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ
کہ یہ جو معاشی بحران ہے جس نے ملک کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور ہماری ترقی کو روکا ہوا ہے اور مایوسی کا شکار بھی بعض اوقات کر دیتا ہے، اس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور خالد قیوم صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں، جس طرح خالد فاروقی صاحب بالکل جو فگرز دے رہے تھے، جس طریقے سے بات کر رہے تھے معیشت کی بحالی اور بہتری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ایک طرف تو ہمیں آرمی چیف کی بھی ملاقات دکھائی دیتی ہے، اس کے نتائج ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے، اور پھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی جو ہیں ان کے انیشیٹوز بھی دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پالیسیوں کا تسلسل کو جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو ملک ہے وہ ترقی کرے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی جو ملک کی صنعت کار اور تاجر برادری کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں سے بھی جو ہے ایک غیر یقینی کی جو صورتحال تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور اس کا جو ہے وہ جو ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا اہم معاملہ، اور اس کے واضح اثرات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ جو تیزی سے نیچے جا رہی تھی، وہ ایک دم پھر مارکیٹ میں جو ہے وہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہونا شروع ہوا، سٹاک انڈیکس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا، اور اسی طرح جو ڈالر کی جو قیمت ہے اوپن مارکیٹ کے اندر اور انٹر بینک کے اندر، اس میں ایک نمایاں جو ہے وہ چند روز کے اندر ہی جو ہے ایک بڑی کمی جو ہے وہ واقع ہوئی، اور اس کے ساتھ برابر بھی آگے تھے، آگے برابر اصل میں جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے، آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن ہے کہ ان کا فرق جو ہے انٹر بینک کا اور فری اوپن مارکیٹ کا یہ 1.2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے یہ اس آئی ایم ایف کی شرط سے بھی نیچے جو ہے وہ فرق رہ چکا ہے، اور یہ ایک بہتری کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک علامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ بہتری آئی ہے۔ ایک ہماری معیشت کو جس طرح کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اسی طرح ہمارا ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ جو رواں مالی سال کے دوران جو ٹیکس کا ایک ٹارگٹ ہے 9415 ارب روپے کا، ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ ریونیو، ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کا ایک ہدف ہے، اور اس ہدف کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ رواں مالی سال کے اختتام تک جس طرح اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی حاصل کر لیے جائے گا۔ اور اب تک جو جولائی اور اگست کے جو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، ان میں ایک بڑی مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہے، اور جو ٹیکس کے جو ٹارگٹ تھے ان 2 ماہ کے دوران ان سے زیادہ کلیکشن جو ہے وہ 1207 ارب روپے کی جو کلیکشن ہے ان 2 ماہ کے دوران ہوئی ہے، جس میں خاص طور پر جو ہے وہ سیل ٹیکس جو ہے اس کے جو ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ کلیکشن ہو گئی، اور اسی طرح سب سے زیادہ جو ہے انکم ٹیکس کے اندر 41% جو ہے وہ ان 2 ماہ کے دوران جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، اور اسی طرح کسٹم ڈیوٹی کے اندر بھی جو اضافہ ہوا، اور سب سے زیادہ 57% جو ہے ہماری جو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح جو معاشی بہتری کے اشاریے ہیں اب وہ ہمیں جو ہے وہ سگنل جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ مزید بہتری کے جو اقدامات ہیں ان کے نتیجے میں جو ہیں وہ واضح اثرات آپ کو نظر آئیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، معاشی بہتری جو ہے وہ آ رہی ہے۔ خالد قیوم صاحب جس طریقے سے کہتے ہیں، انہی ٹاپکس پر مزید بات کریں گے، لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، خواتین قوم کے نوجوانوں کے کردار کی معمار ہوتی ہیں جو مملکت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
جی ویلکم بیک. چترال میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور 6 زخمی ہوئے ہیں. پاک فوج ایک محاذ پہ نہیں ہر محاذ پہ جو ہے وہ ملک کی دفاع کو جو ہے وہ بڑے بہترین انداز میں کر رہی, قربانیاں دے رہی ہے, اور دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے جس کے خلاف جنگ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور بہت دیر سے ہے. دیکھیں اس میں عام طور پہ 2 فیکٹرز پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی غربت ٹھیک ہے, غربت اپنی جگہ, لیکن میں نے پاکستان میں کروڑوں کے حساب سے اگر آپ مشاہدہ کریں ایسے غریب لوگ بستے ہیں جو کسی کا اعلی کار نہیں بنتے, جو اپنی غربت کو پہ کوئی کمپرومائز اپنے اصولوں پہ نہیں کرتے. یہ اصل میں مالی پسماندگی سے زیادہ ذہنی پسماندگی کا ایشو ہے. وہ جو نظریاتی ایک بنا دیا جاتا ہے نا, ایک انڈوکٹرینیشن کی جاتی ہے کہ یہ اس میں آپ, میں چونکہ ان ملیٹنٹ گروپس کے بہت قریب رہا ہوں اپنی نوعمری میں, اور میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اس میں واقعتاً وہ باتیں جنت کی بھی کی جاتی ہیں. اچھا, یہ تو دنیا میں بھی عورتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جی آپ کو وہ بھی حاصل ہوں گی, ذہن سازی کی جاتی ہے. نہیں جی, باقاعدہ اس طرح کی ان کو, اور اس میں دشمن ملک انوالو ہے پاکستان یہ تمام پیکیجز جو بالکل متاثر تو نہیں نا ہوئے. میں ہوا تھا ویسے. اچھا آپ ہوئے تھے, اسی وجہ سے تو ابھی تک برقرار ہوں. ٹھیک. خالد صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں متاثر ہوا طائب نہیں ہوا, متاثر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ اتنی ذہن سازی کرتے ہیں آن اے سیریس نوٹ. ہاں میں کہتا ہوں میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ ایک بڑے اچھے لائر ہیں. صحیح. ان کا بیٹا چلا گیا, وہ خوست میں جا کے برآمد ہوا بہت عرصے بعد. ماں باپ رو رو کے پاگل ہو گئے. وہ جب گئے تو ان کو وہاں انہوں نے کہا کہ جی اپنے بیٹے کو ملنے اگر وہ جانا چاہتا تو چلا جائے. اچھا. انہوں نے کہا بیٹے چلو تمہاری ماں بھی مر چلی اور میں بھی مرنے لگا ہوں. اس نے کہا ڈیڈی نے جو اصل حقیقت زندگی کی مجھے اب سمجھ آئی ہے, یعنی وہ آنے سے بالکل انکاری تھا. تو یہ چیزیں کچھ ہیں ہمارے ہاں. ابھی بڑی ٹھیک میرے بھائی نے بات کی ویسٹرن بارڈر, یعنی ایک خیالی دنیا میں. میاں صاحب جب متاثر ہو رہے تھے اس وقت نوجوان ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں خالد فاروقی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا. نہیں, وہ انہوں نے بھی مغربی سرحد کی اور مشرقی سرحد کی بات کی. اچھا. تو مغربی سرحد تو آپ کی جانی پہچانی سرحد دشمن ہے نا. صحیح. وہ تو آئیڈینٹیفائڈ دشمن ہے, اور یہ وہی سارے پلاننگ انویسٹمنٹ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں جو مشرق سے آتے ہیں اور ادھر ہمیں آگے نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارے ہاں آگے وہ باقاعدہ اندر انہوں نے سسٹم نیٹ ورکنگ کا لی ہے پوری. معیشت میں ان کا کنٹرول ہے, یہ ذخیرہ اندوزی, ڈالر, اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. حیران ہوں گے جو سابق سپیکر تھے, انہوں نے میں ایک دفعہ گورنر ہاؤس بلایا تو میں نے کہا ان کے علاقہ میں اسد کیسر صاحب, اچھا, تو ہمیں 7-8 ایڈیٹرز کو انہوں نے کھانے پہ بلایا تو انہوں نے بتایا کہ میں سوابی مرغز کا رہنے والا ہوں. اتفاق سے میں آج سے 30-40 سال پہلے مرغز گاؤں گیا ہوا ہوں. میں کہا جی ہاں وہ میں نے دیکھا ہے, وہاں پہ میں نے پاپی کے کھیت دیکھے ہوا خود اپنی آنکھوں. میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم اینڈ فار دا لاسٹ ٹائم, یعنی وہاں افیون کاشت کی جاتی تھی. صحیح. تو باقاعدہ جسے پوسٹ کہتے ہیں, تو جسے افیون بنتی ہے, جسے آگے وہ آپ کی ہیروئن آئی ساری چیز اسی پہ اس میں ہماری پاک فوج کو ہم جتنا بھی ٹریبیوٹ پیش کریں وہ میں کہتا ہوں اس میں بہت یہ بڑا مشکل چیلنج ہے جو وہ فیس کر رہے ہیں. اور اس میں انٹیلیجنس بیسڈ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کامیابی زیادہ ممکن ہوئی ہے. ادروائز یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے جنرل مشرف بتاتے تھے کہ وہ 50-60 کے ٹولوں میں آتے ہیں, اور ہتھیار اب نہیں, امریکہ نے جو اب ہتھیار چھوڑے ہیں, پہلے بھی ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا, راکٹ لانچر تھے, بزوکا گنز تھی, آپ کو ریکوائلس ہوتی ہیں, بلکہ اینٹی ٹینک ہوتی ہیں, تو ٹینک اڑا دیتی ہیں. اچھا. تو آپ کی ملٹری پوسٹ پہ حملہ آور ہوتے تھے وہ. دوسرا ان کے پیچھے وہ جذبہ, میں اس کو جذبہ ایمانی تو نہیں کہہ سکتا تھا. نہیں سر, وہ تو جو دشمن ملک ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ پاکستان کے خلاف, اور پھر وہ اعلی کار بنتے ہیں. دیکھیں یہ چیز موجود تھی ہمارے اندر, ان کو استعمال کیا سامراجی قوتوں نے بھی اور دیگر قوتوں نے بھی, جو یہاں پہ پروکسی وار لڑ رہی تھی. وہ ہمارے اندر یہ بریڈنگ گراؤنڈ پہلے تھا, اس کو انہوں نے استعمال کیا کہ چلیں جی یہ تو پہلے ہی موجود ہے ان کے ہاں یہ ویکنس. تو پھر یہ جو ہوتا ہے اسٹیٹ کے خلاف یا سوسائٹی کے خلاف جو ویپن اٹھاتا ہے بندہ, وہ بکنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. صحیح. وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی بھی لے لے گا, وہ لیکن میاں صاحب اسی میں دیکھیں تو خالد صاحب, اگر ہم سچویشن میں دیکھیں کہ پاک فوج ایک طرف بارڈر پہ جو ہے وہ حفاظت کری, دوسری جانب ملک میں جو اندرونی طور پر یہ دہشت گردی کا نیٹ ورک اگر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا بھی جو کلا کما کرتی ہے. تو ان کو ہم جتنا خراج تحسین پیش کریں وہ کام ہے کہ کس بہادری کے ساتھ, اور ہمارے اپنے بھائی کتنے شہید ہو رہے ہیں, لیکن
ان کا جذبہ ایمانی. دیکھیے عمر صاحب جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں تو یہ تو بات یقینی طور پہ بڑی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کس طرح سے مقابلہ کیا ہے. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو ڈکلیئرڈ دشمن صحیح جو آپ کے سامنے یہ بارڈر چھپا ہوا دشمن. یہ چھپا ہوا دشمن. ایک دشمن ہوتا ہے جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے. آپ جیسا شکل وجہ بھی آپ ہمارے جیسی. سامنے اور آپ کے اندر گھل مل کے پتہ بھی نہیں چلنے دے رہا. ہمارے سامنے پرابلم کیا رہا, اس کی پوری ہسٹری ہے. جو ہمارا ویسٹرن بارڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہمارے لیے پرابلم پہلے دن سے تھا. صحیح. اور ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ یہاں پہ سوویت یونین کا داخلہ ہونے سے پہلے جو حکومتیں تھیں, ظاہر شاہ کی حکومت تھی, داؤد شاہ کی حکومت تھی, داؤد کی حکومت تھی, یہ حکومتیں بھی پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتی تھی. صحیح. وہاں کی جو خفیہ ایجنسی خاد ہوتی تھی وہ یہاں دھماکے کرواتی تھی. یہ وہ نیشنلسٹ تھے افغان جو پاکستان کے بارڈر کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ڈیورنڈ لائن کا ہمارے ساتھ تنازع بنا کے رکھا. اچھا, اب جب ہم نے سوچا کہ یہاں پہ جو لوگ اس وقت ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے ساتھ آپ کے برادرانہ تعلقات ہیں, آپ کی محبت ہے, آپ نے ان کے ساتھ مل کے افغانستان کی آزادی کے لیے اور اتنا بڑا رول پلے کیا جس کو پوری دنیا سمجھتی ہے. جی. پھر پاکستان نے جس طرح افغان مہاجرین کو پاکستان کے اندر رکھا, ان کو پناہ دی, ان کو کھانا پینا دیا, ان کو رہائش کی سہولتیں دی, اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کا جو بدلہ جو ہے وہ کسی ایسی, اور ہم نے اس کے لیے بڑی قربانی دی ہے. بڑی قربانی دی. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے پیچھے دو طرح کے عوامل ہیں. ایک تو خارجی عوامل ہیں جو بارڈر پار کی طرف سے ہیں, دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سوچ میں ایک خاص قسم کا نظریہ جو ہے اس کو پروان چڑھایا, جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی سرحد نہیں ہے اور وہ اپنے ایک ایسی تصوراتی ایک ریاست ہے جس کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی, اس کے اندر رہ کے وہ ملک کا امن و امان جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں. پرابلم ہمارے لیے یہ ہوا ہے کہ ان کی پینیٹریشن بڑی ہو گئی. جب وہ یہاں آئے بجائے اس بات کی وہ مہمان نوازی ہمارے شکر گزار ہوتے پاکستان انہوں نے پاکستانی قوم کے, ہاں اس کا بدلہ انہوں نے اس طرح سے اب یہ ہو گیا کہ وہ ہمارے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر رہے, اس احسان معذرت کے ساتھ. ویسے وہ مزاجن شکر گزار نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ثابت من حاصل قوم نہ شکر ہمارے وہ اس احسان کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ پاکستانی تو بڑے بھائی چارے والی قوم ہے, محبت والے, امن پسند لوگ ہیں, اور ہم نے تو یہ جو انہوں نے پنجابی ٹگے کا کنسپٹ بھی انہوں نے کی ہے, پھیلایا ہوا ہے. تو اب پنجابی ہاسپٹیلٹی دکھا رہا ہے, وہ کہتے ہیں ٹگے ہیں. نہیں, پوری پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں, پوری پنجابی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کراچی, پشاور, گوادر, بلوچستان, ہر جگہ پہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے. اب جو پاکستانی فوج ہے اس نے یہ نہیں ہے کہ پاکستانی فوج ان کے سامنے کہیں کوئی ہم سمجھیں یا پاکستانی قوم ان کے سامنے گھبرا جائے گی. ہم نے ضرب عزم جیسے آپریشن بڑا کامیاب پاک فوج رد الفساد کیا ہوا ہے, ہم نے سوات آپریشن کیا ہوا ہے, اور یہ تینوں آپریشن جو ہیں بڑے کامیاب رہے. جی. ان دہشت گردوں کو پوری طرح کچل دیا گیا. اب کچھ مسٹیک میں سمجھتا ہوں پاکستانی ریاست کی بھی ہوئی ہے, جنہوں نے ان لوگوں کو واپس آنے کی کہیں مہلت بھی دی. سوچا یہ کہ ان کی آبادکاری کر دی جائے, سوچا یہ کہ ان کے علاقوں سے جہاں سے یہ دہشت گرد فرار ہوئے ان کو تھوڑا سے رہنے کے لیے اگر جگہ مل جاتی ہے, لیکن یہ بہت ہی غلط پالیسی تھی. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت نے اور ہمارے اداروں نے اس پالیسی کو نگیٹ کیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں ایک فیصلہ کسی لیول پہ کہیں بیٹھ کے یہ سابقہ حکومت نے کر لیا تھا وہ فیصلہ غلط ہوا. اب جو دہشت گردی خلاف آپریشن ہے میرے اپنے خیال کے مطابق ابھی جس طرح کی یہ چترال والا معاملہ ہوا اور اس سے پہلے جس طرح انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی, جس طرح اس کو پسپا کیا گیا, اور جو اب ان کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی کا خاتمہ نہ صرف کے پی کے سے بلکہ بلوچستان سے اور ملک کے باقی تمام حصوں سے بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. خالد قیوم صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کے خلاف دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے طویل جنگ جو ہے وہ پاکستان لڑ رہا ہے, اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں اس بڑی جو ہے وہ ایک قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے. اور اس سے ایک طرف تو ہمارے 80,000 سے زائد جو ہے وہ پاکستانیوں نے, شہریوں نے, سیکورٹی اہلکاروں نے, افواج پاکستان کے جو اہلکار ہیں ان کی طرف سے قربانیاں دی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ایک بڑا نقصان جو ہے وہ اس دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان جنگ لڑ رہا ہے, اس سے ہم نے اپنی جو ہماری معیشت ہے جو پہلے ہی جو ہے وہ معیشت کی حالت اچھی نہیں, لیکن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نے
ایک معاشی قیمت یہ ادا کی ہے کہ 150 ارب ڈالر جو ہے وہ اس کا ہماری معیشت کو اس جنگ میں نقصان ہوا ہے۔ بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے سیگمنٹ کا۔ بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور بہت بہت شکریہ خالد کریم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی بھی ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اسلام کی تاریخ اولو العزمی، حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ پس مشکلوں، رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. زندہ قومیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم وفات ہے۔ آج ہم جس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ بانی پاکستان نے پاکستان کے وجود کے لیے، پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت انتھک محنت کی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، تاریخ دان ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ عمر صاحب۔ پروفیسر صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت، ایک عہد ساز شخصیت جن کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ جی بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح ان بڑے لوگوں میں شامل ہیں 20ویں صدی کے، جنہوں نے ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک کمیونٹی کو قوم میں بدلا، صحیح، اور پھر قومیت کی بنیاد پر ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا، اور پھر 7 سال کی انتھک محنت اور جد و جہد سے ایک ملک حاصل کیا جو آج ہم پاکستان جسے بولتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں بالکل تھا۔ صحیح۔ تو پھر ان کی جب وفات ہوئی ہے 11 سپٹمبر 1948 کو، اتنی جلدی پاکستان کے بننے کے فوراً بعد اتنی قدآور شخصیت کا چلے جانا تو ایسا خلا تھا اور ہے جو شاید وہ پر نہیں ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن اگر وہ جس طرح وہ بیمار تھے لاسٹ ڈیز میں، اور ان کے ڈاکٹرز کو پتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے منہ سے نکلا ان کے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم نے اتنی جلدی چلے جانا تو پھر ہم ڈیلے کر دیتے، تو اتنی قدآور شخصیت کے بغیر پاکستان بن نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر
اپنی بیماری کو بھی جو جس اب کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھپائے رکھا, کوشش کی کہ نہ پتہ چلے, کیونکہ وہ پاکستان جس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی, پھر پاکستان کا معرض وجود میں آ جانا, بالکل آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے تو ہمیں شاید اتنا احساس نہیں ہوتا, لیکن اس وقت کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو جب ہندوستان اکٹھا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ آج جو سلوک ہندوستان میں ہو رہا ہے, جتنا برا سلوک کیا جاتا ہے, تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ایک ہندوستانی بڑے لیڈر تھے, انڈین لیڈر تھے, وہ ایک تھاٹ پروسیس سے گزرے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی, اور کانگریس کی اور ہندوؤں کی جو ان کے پالیسیاں تھی, ان کے جو رویے تھے مسلمانوں کے ساتھ, خاص کر وہ مسلمانوں کو اپنی اکثریت ہونے کے بلبوتے پر اقلیت کو دبا دینا چاہتے تھے. صرف اہم پوسٹوں پہ نہیں آنے دیتے تھے مسلمانوں کو, اہم جگہوں پوزیشنز پہ نہیں آنے دیتے تھے. لیکن پہلے تو جو انگریز آئے 1857 سے آنورڈ, انہوں نے مسلمانوں کو دبایا, اس لیے کہ مسلمان یہاں پر تھے, پاور میں تھے, اقتدار میں تھے. اور پھر جب ہندو آگے آئے, انگریزوں نے اگرچہ پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ڈالا بعد میں 20ویں صدی میں, تو ہندوؤں نے پھر مسلمانوں سے انتقامی جذبہ جو تھا وہ اس کو ابھارا, اور وہ آپ کو ہر جگہ پر ان کے انڈسٹریلسٹ میں نظر آتا ہے, ان کے پولیٹیشین میں نظر آتا ہے. اور خاص کر جب وہ برسر اقتدار آئے 11 صوبوں میں, جی جی اچھا, ہاں, تو اس وقت جو کانگریسی وزارتیں جسے کہتے ہیں, وہ جو پالیسی انہوں نے پالیسیاں روا رکھی, اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کنوینس ہوئے کہ اگر آج صوبوں میں انہیں اقتدار ملا ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک رکھ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے اسپین والی ہسٹری دہرائی جائے گی, اسلام بھی خطرے میں ہوگا, ان کا کلچر بھی, مذہب بھی اور سیاسی طور پر بھی ختم ہو جائے, تب پھر انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا. دیکھیے سر, ہم آج کے حالات سے بھی موازنہ اگر کریں تو جو ہندوستان میں, پھر میں وہیں پہ بات کہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا ہے, چاہے وہ کشمیر ہو یا کوئی بھی انڈیا میں کی جگہ ہو, وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کتنے سمجھدار, ان کی سمجھداری کو جتنا بھی ہم خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے کہ اس وقت ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر انگریز چلے جائیں گے تو پھر کیا ہم ہندوؤں کے غلام ہوں گے. اسی لیے پھر انہوں نے ایک علیحدہ وطن کا کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ان کا اپنا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے, اپنا ملک ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قائد اعظم سے پہلے علامہ اقبال بھی کہہ چکے تھے 1930 میں, اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اتنا بڑا سب کانٹیننٹ کبھی ایک ملک نہیں بن سکتا, اس میں کئی اقوام رہتی ہیں. مگر بدقسمتی سے جو کانگریس کا جو کیموفلاج کرتا تھا جی ہم سیکولر ہیں اور ہم مسلمانوں کو بھی اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق دیں گے, وہ انہوں نے 30 سے 40 تک 10 سال موقع دیا اپنے دوستوں کو, کانگریسی دوستوں کو اور باقی جماعتوں کو, کہ وہ ثابت کریں کہ یہ جو اس سے پہلے جو تقسیم ہند کے منصوبے تھے یا خیالات تھے انہیں اس کی نفی کریں. مگر انہوں نے ان کو مضبوط کیا, جناح کو مجبور کیا, اور مطلب ہوا کیا, اقتدار میں آ کر انہوں نے 1916 کا لکھنؤ پیکٹ تھا, سب سے زیادہ اس کی نفی کر دی. اس میں یہ تھا کہ جی مسلمان علیحدہ قوم ہے, اس کی نفی کر دی. یہ طے تھا کہ جی مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے, اس کی نفی کر دی. یہ طے تھا کہ جناح ایک مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے, اس کی نفی کر دی. الگ انتخابات میں 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ واحد اکثریتی جماعت تھی, بے شک صوبوں میں اقتدار نہیں ملا, پھر بعد ازاں انہیں اقتدار مل گیا. مگر جب آپ ایک قوم کو کہ جو کہ ہندوؤں کے بعد دوسری بڑی قوم ہے, کانگریس کے بعد دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کو آپ سمیش کر دیں, ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں, تو نیچرلی قائد اعظم پھر کنوینسڈ ہو گئے. اور پھر ان کی جو ویژن جو آپ نے ذکر کیا, انہیں محسوس ہوا کہ یہ ہمیں اکثریت ہونے کے ناطے اور میجورٹورین جو ان کا سٹائل تھا کہ ہم اکثریت کے بلبوتے پر ان کو ہم سمیش کر دیں گے اور ان کو دبا دیں گے. اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کی آبزرویشن تھی, اور بالکل ٹھیک آبزرویشن تھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی, کہ ہمارا دین علیحدہ, ہمارا کلچر علیحدہ, رسم و رواج علیحدہ, تو پھر کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایبسلوٹلی جو ان کی لاہور ریزولوشن کے موقع پہ جو قرارداد, ان کی جو تقریر تھی اور قرارداد بھی,
اس میں ریفلیکشن نظر آتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک بڑے ایک ویژنری کے طور پر ابھرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں علیحدہ قوم کیسے ہیں. اچھا علیحدہ قومیں تو پہلے بھی تھیں, آج بھی انڈیا میں کہہ سکتے ہیں جی بھارت میں کئی قومیں ہیں, کثرت القومی ہیں, قومیں تو ہوتی ہی ہیں, لیکن ان کو مسلمانوں کو کانگریس اور ہندو علیحدہ قوم نہیں مانتے تھے. جنہوں نے اس موقع پر پیسے بے شمار مواقع پر اس موقع پر بھی بتایا کہ ہمارا کلچر آپ سے نہیں ملتا, آپ کا کھانا پینا, آپ سے شادی نہیں ہو سکتی, آپ کے ہمارے رسم و رواج نہیں, ہمارا ہیرو آپ کا ولن ہے اور آپ کا ہیرو ہمارا ولن ہے. جب یہ صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے تو قوم تو ہوتی ہے, پہلے سے ہی تھی یہ چیز ہے, مگر اب یہ ایسا فینومنا آ گیا, ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر اکٹھے رہیں گے تو ہمارا وجود, ہماری شناخت وہ خطرے میں پڑ جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو جو ان کے فرمودات تھے, جس طرح انہوں نے کہا کہ کام کام اور صرف کام, اسی کے ذریعے پاکستان, وہ جو جس کا خواب انہوں نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا, جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا, اگر ہم نے وہ پاکستان حاصل کرنا ہے تو ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو یہاں مسلمانوں نے ہند کو جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ اقلیت میں تھے, اور اقلیت میں ہونے کے ناطے وہ انہیں اقلیت کے طور پر بھی ٹریٹ نہیں کر رہے تھے. وہ ایسے سمجھ رہے تھے کہ یہ جیسے ان کے دلت ہے یہی کیفیت, اور بلکہ گاندھی تو کہتے تھے کہ دلت سے سارے مسلمان ہوئے, 95% وہ کہا کرتے تھے. وہ آپ کو برہمن کی سوچ سے دیکھ رہے تھے. قائد اعظم نے جو پاکستان حاصل کیا وہ مسلمانوں کا اکثریت ملک کے طور پر, اور قائد اعظم نے جو پاکستان حاصل کیا پیرالل ٹو بھارت, وہ وہی تھا جو پروگریسو اسلام کا ایک اسپیسیمن ہو سکتا تھا, جس میں ہمیں اگر اسلامی جمہوری فلاحی ریاست قائم کرنا تھی, اور جو کہ قائم ہوئی, مگر اس کے حصول کے لیے قائد اعظم نے پوری زندگی محنت کی. اور پھر جب انہوں نے کہا کام کام اور کام, اور کام کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیجیے قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ صرف کام کام اور کام کام اور کام. سنگاپور لیجیے, تائیوان لیجیے, چائنا لے لیجیے, ٹھیک, کوریا, جنوبی کوریا لے لیں, اور ایون بنگلہ دیش دیکھ لیجیے. محنت سے ہم بھی محنت کرتے ہیں, ہم نے بھی ماشاء الحمدللہ ترقی کی ہے, کہاں سے کہاں پہنچے, بہت ترقی کی ہے. یقیناً اس میں بہت ساری گنجائش ہے آگے بڑھنے کی, مگر ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید پولرائز ہو گئے پولیٹیکلی, سوشل میڈیا کے آ جانے سے اور اس طرح کے سیاسی نظریات کی بنیاد پر, جس کی وجہ سے ہم دوسرے پر تنقید اور دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے ہیں بجائے اس کی اپنے کام سے کام کریں. تو قائد اعظم کے کام کو چھوڑ کر دوسروں کے کام اور پھر جب ہم جناح کی بات کرتے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کی, تو اصول پسند تھے, نہ جھکے نہ بکے, کسی اپنے اصولوں پر قائم رہے. اور جب پاکستان بننے کے بعد تھے تو ذاتی جیب سے اخراجات ادا کرتے تھے, حکومتی انہوں نے سرکاری وسائل کا استعمال نہیں کرتے تھے. دیکھیں وہ تو قائد اعظم تو میٹنگ میں بھی چائے سرو کرنے کے خلاف تھے, ٹھیک ہے, اور کھانا وانا دینے کے. اور دیکھیں ان کے ایک فنکشن میں آئے شاید لائل پور میں, اسٹوڈنٹ کو چندہ فنڈ ریزنگ کا تھا پاکستان کی تحریک کے لیے, تو انہوں نے اس میں بھی ٹکٹ لے کے داخل ہوئے, اور وہ انہوں نے ہی سیٹ ایگزامپل, انہوں نے اصول واضح کر دی اور مثال بنا دی کہ پاکستان نے اس طریقے سے آگے ترقی کرنی. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ قومیں جو بنتی ہیں وہ ایک لیڈر تو رول ادا کر گیا ہے. انہوں نے وہ جو ایگزامپل دی, خیالات دیے, لیڈنگ فرام دا فرنٹ کیا, پاکستان بنا دیا, پھر بحیثیت گورنر جنرل جہاں کہیں گئے انہوں نے تقاریر کر دی, سیناری اصول بتا دیے, پھر عملی جامہ پہنا دیا. آپ یہ دیکھیں انہوں نے جاتے ہوئے بھی ان کے پاس جو جائیداد ہے وہی تھی جو پاکستان بننے سے پہلے ایز اے لائر انہوں نے بیرسٹر کے طور پر کمائی ہوئی تھی. پولیٹیشین کے طور پر کوئی پیسہ نہیں کمایا, اور پھر ایز اے گورنر جنرل انہوں نے کوئی پیسہ نہیں کمایا, بہت کم. اور پھر یہ کہ آپ اب دیکھیے ان کی ایک ایک ادا جو ہے, ایک ایک سٹائل آج کے سیاستدانوں سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. آج کے سیاستدان کے میں خلاف نہیں ہوں, آج کے سیاستدان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ان کے کئی طرح کے لوگ ہیں, اور ان کا بھی پازیٹیو رول بھی ہے, رول بھی ہے ان کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون انگلینڈ میں جب جمہوریت کی ابتدا ہو رہی تھی,
اور وہ انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ یہ سیاستدان جب پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں کوئی اور کام نہیں کر سکتے تو ان کا ماہانہ خرچ ہونا چاہیے. انہوں نے منتھلی جسے ہم تنخواہ بولتے ہیں جو ہم پرز کہتے ہیں کہ جن کو ملنے چاہیے وہ ساری چیزیں انہوں نے طے کی. یہاں پر اب یہ عالم یہ ہے کہ صدر ریٹائرمنٹ سے پہلے کہتا مجھے اتنی تنخواہ بڑھا دی. ابھی اس حوالے سے اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تاریخ دان بھی ہیں, کیا میسج دیں گے آج کے دن کے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے؟ میرا تو یہی ہوگا کہ قائد اعظم کی جو ویژن تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان اسلامی وہ اسلامی جو ملائیہ والا نہ ہو, ایسا اسلام جو پروگریسو اسلام ہو, جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جو ضروریات کے مطابق اسلام کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پر عملی جامہ پہنائے, اور ایسا اسلام جو کہ انکلوسیو ہو تمام اقوام. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو جب ان سے ان کے حوالے سے بات کرتے تو انہوں نے بلا تفریق رکھا لوگوں نہ کوئی, انہوں نے دیکھے نا, آپ ایک ہندو کو وزیر بنایا سب سے پہلے, پاکستان بننے سے پہلے اپنے کوٹے سے ایک ہندو کو وزیر بنایا. اور اگر پنجاب اور بنگال تقسیم نہ ہوتا تو مائنورٹیز ہمارے 20 to 25% ہوتی. تو ان کا مطلب یہ تھا یعنی مائنورٹیز کو بھی انہوں نے پورے حقوق دیے اور یہی دینا ہے ہمیں. اور جمہوریت کا بھی ان کا تصور یہ نہیں تھا کہ صرف ایک کلاس ہوگی, اپر کلاس کی جمہوریت ہوگی. وہ جمہوریت کو گراس روٹ لیول سے دیکھ رہے تھے, ہر انسانوں کو برابری کے حقوق دینا چاہتے تھے. اور یقیناً جو مارجنلائزڈ گروپ ہے جس میں خواتین ہیں, جس طرح انہوں نے اپنی سسٹر کو ساتھ لے کر چلے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی دیکھیں نا, فاطمہ جناح کی بھی بات کرنا بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان بنانے میں ان کا بھی کردار تھا. انہوں نے بڑی قربانی دی نا, انہوں نے بڑی قربانی دی. پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی کی خاطر انہوں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی. پھر پاکستان کی تحریک میں انہوں نے اپنا فیوچر صرف پاکستان سے جوڑ دیا, جناح کے بازو بن کر رہیں. اور جناح کو جو سپورٹ ملی ہے اسی سے خواتین انسپائر ہوئی اور تحریک پاکستان میں. اچھا, اسی طرح اسٹوڈنٹ کا رول ہے, اسی طرح سیاستدانوں کا رول ہے, اسی طرح وکلا کا رول ہے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہماری پاک فوج کا بھی رول ہے جو ریٹائر ہوئے ان کا بھی رول ہے, سول بیوروکریسی کا رول ہے. یہ تمام لوگوں نے مل کر پاکستان بنایا. اور جناح کے ساتھ اس وقت اگر انہوں نے کہا کام 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 اور انہوں نے کام کیا. بعد ازاں مجھے لگتا ہے ابھی ریسنٹ سٹیج میں اب ہمیں اس پر زور دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور آج قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی برسی ہے. انہوں نے تو ہمیں ایک آزاد وطن دے دیا, لیکن ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اس وطن کے لیے کیا کیا اور اس وطن کو کیا دیا. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.